द मास्टर एंड मार्गरीटा रूसी अदब का एक शाहकार नावल है। यह नावल जादू, तंज, फलसफा, मोहब्बत, मजहब और सियासत का हसीन इम्तिजाज है। कहानी एक ही वक्त में 3 दुनियाओं में चलती है। मॉस्को यानी सोवियत यूनियन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और पॉन्टस का दौर, मास्टर और मार्गरीटा की मोहब्बत की दुनिया। नावल हमें यह दिखाता है कि सच, इंसाफ और मोहब्बत कभी मरते नहीं, चाहे दुनिया कितनी ही जालिम क्यों ना हो। इस नावल के कुछ अहम मौज़ूआत। सबसे पहला है बुज़दिली सबसे बड़ा गुनाह है। मुसन्निफ के नज़दीक बुज़दिली तमाम इंसानी बुराइयों की जड़ है। ये थीम खास तौर पे पॉइंटस के किरदार में नजर आती है। पॉइंटस जानता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं, लेकिन वो अपने ओहदे और रूप को बचाने के लिए उन्हें मौत की सजा देता है। नॉवेल में बार बार ये जुमला दोहराया गया है कि बुज़दिली सबसे हौलनाक गुनाह है। मास्टर का किरदार भी बुज़दिली का शिकार होता है जब वो तनकीद से डरकर अपना नॉवेल जला देता है। सच की लाफानियत, तहरीरें कभी नहीं जलती। नॉवेल का सबसे मशहूर जुमला है मैन्यूस्क्रिप्ट्स डोंट बर्न। ये थीम इस बात की अक्कासी करती है कि फन और सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। अगरचे मास्टर ने अपना नॉवेल आग में डाल दिया था, लेकिन शैतान उसे दोबारा सही सलामत निकाल लाता है। मुसन्निफ ये पैगाम देते हैं कि सच्चाई मादी चीज नहीं है जिसे जला दिया जाए, बल्कि ये रूह की तरह लाफानी है। खैर और शर का तवाजुन। आमतौर पे शैतान को बुराई की अलामत समझा जाता है, लेकिन इस नॉवेल में शैतान एक जज के तौर पे आता है। वो मॉस्को के उन लोगों को सजा देता है जो झूठे, लालची और मुनाफिक हैं। नॉवेल में ये दिखाया गया है कि दुनिया में खैर की पहचान शर के बगैर नामुमकिन है। शैतान कहता है अगर दुनिया से सारे शर खत्म कर दिए जाएं तो खैर की कोई अहमियत नहीं रहेगी। मजहब बमुकाबला इल्हाद। 1930 के मॉस्को में सरकारी तौर पे ये माना जाता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। नॉवेल के आगाज में ही जब अदीब खुदा के वजूद से इनकार करते हैं तो शैतान खुद आकर उन्हें बताता है कि वो गलत हैं। मुसन्निफ ने दिखाया है कि जो लोग खुदा का इनकार करते हैं वो हकीकत में तोहमात और मादी चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। यरूशलेम वाली कहानी के जरिए मुसन्निफ ने इंजील के वाक़यात को एक इंसानी रंग देकर ईमान और शक के दरमियान कशमकश दिखाई है। मोहब्बत और वफादारी। मार्गरेट का किरदार सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत की अलामत है। वो मास्टर के लिए अपनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ देती है और यहाँ तक कि शैतान से सौदा कर लेती है। उसकी मोहब्बत ही इसे वो हिम्मत देती है कि वो चुड़ैल बनकर उड़े और शैतान की तकरीब में शिरकत करे। नॉवेल का ये पहलू जाहिर करता है कि मोहब्बत इंसान को नामुमकिन काम करने की ताकत देती है और बिल आखिर निजात का रास्ता बनता है। सियासी तंज और समाजी मुनाफकत। मुसन्निफ ने सोवियत यूनियन के निज़ाम पे शदीद तंज किया है। मॉस्को के लोग बज़ाहिर बहुत महज़्ज़ब बनते हैं, लेकिन जब शैतान का शो होता है और पैसे गिरते हैं तो सब एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। नॉवेल निगारों की अंजुमन को दिखाया गया है जहां अदीब अदब तख्लीक करने के बजाय सिर्फ अच्छे खानों और सस्ती शोहरत के पीछे भागते हैं। पागल खाने का इस्तारा ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि इस दौर में सच बोलने वालों को पागल करार देकर बंद कर दिया जाता है। मास्टर की कहानी असल में फनकार की आज़ादी की कहानी है। मास्टर ने नॉवेल लिखा था, उसने पॉइंटस और हजरत ईसा पर नावल लिखा, मगर सोवियत दौर में मजहबी मौज़ूआत पे लिखना खतरनाक था। नाक़िदीन ने उसे तबाह कर दिया था।
ماسٹر ذہنی طور پہ ٹوٹ گیا اور پاگل خانے میں چلا گیا۔ مصنف دکھاتا ہے کہ معاشرہ اکثر سچ بولنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ فنکار کو آزادی چاہیے، مگر طاقتور لوگ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب، فلسفہ اور اخلاقیات۔ یہ ناول مذہب کو روایتی انداز میں نہیں پیش کرتا، یہ خدا، شیطان، نیکی، بدی، انصاف اور انسانیت کے بارے میں فلسفیانہ سوالات اٹھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سادہ، نمدل انسان کے طور پہ دکھایا گیا ہے، نہ کہ روایتی مذہبی شخصیت کے طور پہ۔ شیطان کو مکمل طور پہ برا نہیں دکھایا گیا، وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ ناول یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا انسان خود اپنی تقدیر کا ذمہ دار ہے؟ اخلاقیات صرف مذہب سے نہیں آتی، انسان کے اعمال سے آتی ہیں۔ یہ موضوع ناول کا ایک گہرا فلسفیانہ رنگ دیتا ہے۔ طنز اور معاشرتی تنقید، انگلش میں کہتے ہیں سیٹائر اینڈ سوشل کرٹیک۔ مصنف نے سوویت معاشرے پر سخت طنز کیا ہے۔ کس چیز پہ طنز؟ سرکاری بدعنوانی، ادیبوں کی حسد اور جھوٹ، نقادوں کی منافقت، دولت اور شہرت کی دوڑ، مذہب اور سچائی پر پابندی، عوام کی اندھی تقلید۔ شیطان ماسکو آ کر لوگوں کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ لالچی لوگ بے نقاب ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ رسوا ہوتے ہیں، بدعنوان لوگ سزا پاتے ہیں۔ یہ سب طنزیہ انداز میں ہوتا ہے، مگر پیغام بہت گہرا ہے۔ معاشرہ تب بگڑتا ہے جب لوگ سچ سے منہ موڑ لیں اور جھوٹ کو معمول بنا لیں۔ اب میں اس کی کہانی سناتا ہوں۔ ماسکو کی گرم دوپہر اور دو ادیبوں کی بحث۔ ماسکو کی ایک گرم دھوپ بھری دوپہر تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ واقع تالاب کے کنارے دو ادیب بیٹھے تھے۔ ادیب 1 ادیبوں کی تنظیم کا سربراہ، بہت عقل مند مگر خدا کا منکر۔ ادیب 2 ایک نوجوان شاعر جو ادیب 1 کی باتوں پر اندھا یقین کرتا تھا۔ دونوں ایک ہی موضوع پر بحث کر رہے تھے، خدا کا وجود نہیں ہے۔ ادیب 1 بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ مذہب صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ ادیب 2 بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ بحث ایک ایسے شخص کی توجہ کھینچ رہی ہے جو انسان نہیں تھا۔ پر اصرار غیر ملکی کا داخلہ۔ اچانک ایک عجیب سا غیر ملکی ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی شکل و صورت عام انسان جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ وہ بولا، آپ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ادیب چونک گئے۔ وہ شخص تعارف کراتا ہے، میرا نام شیطان ہے، میں جادو اور سیاہ علوم کا ماہر ہوں۔ مصنف 2 نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ دوسرے مصنف نے اسے شک کی نظر سے دیکھا، مگر شیطان نے ایسی باتیں کرنا شروع کی جو کوئی عام انسان نہیں جان سکتا تھا۔ شیطان کی حیران کن پیشن گوئی۔ شیطان نے کہا، خدا ہے اور شیطان بھی ہے، اور میں نے خود یروشلم میں 2000 سال پہلے پوائنٹس سے ملاقات کی ہے۔ ادیب ہنس پڑے، انہیں لگا یہ شخص پاگل ہے، مگر پھر شیطان نے ایک ایسی بات کہی جس نے دونوں کے چہروں کا رنگ اڑا دیا۔ آج شام ادیب 1 کا سر ٹرام کے نیچے آ جائے گا۔ ادیب 1 غصے سے کھڑا ہوا، یہ بکواس ہے۔ مگر شیطان نے پرسکون لہجے میں کہا، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ سن کر ادیب 2 کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ پیشن گوئی کا پورا ہونا۔ ادیب 1 غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ سڑک پار کر رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے پھسلن ہوئی۔ وہ گرا اور اسی لمحے ایک ٹرام تیزی سے آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک لمحہ ایک چیخ اور ادیب 1 کا سر واقعی ٹرام کے نیچے آ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے شیطان نے کہا تھا۔ ادیب 2 یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا واپس تالاب کی طرف آیا، مگر شیطان غائب تھا۔
اب اسے یقین ہو گیا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ ادیب 2 کی دیوانہ وار تلاش۔ ادیب 2 شہر میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ وہ شیطان کو پکڑنے کے لیے ہوٹلوں، ریسٹورنٹ اور گلیوں میں بھاگتا رہا۔ آخر کار پولیس نے اسے پکڑ لیا اور پاگل خانے میں ڈال دیا۔ وہ چیختا رہا، شیطان ماسکو آ گیا ہے، مگر کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ شیطان کے ساتھیوں کا ظہور۔ اب کہانی کا دوسرا دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ شیطان اکیلے نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب گروہ تھا۔ ایک بڑا موٹا بولنے والا کالی بلی، لمبا مسخرہ سا آدمی آنکھوں میں شرارت، ایک پراسرار خوبصورت عورت اور ایک جادوگر۔ یہ سب ماسکو میں گھوم رہے تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں عجیب واقعات ہونے لگتے تھے۔ تھیٹر میں جادو کا شو۔ شیطان نے ماسکو کے ایک مشہور تھیٹر میں جادو کا شو رکھا۔ لوگوں نے سوچا یہ عام جادوگر ہے، مگر جیسے ہی شو شروع ہوا لوگوں کے کپڑے غائب ہو گئے۔ نوٹوں کی بارش ہوئی، مگر بعد میں وہ کاغذ کے ٹکڑے نکلے۔ عورتوں کو نئے کپڑے ملے، مگر وہ چند گھنٹوں بعد دھواں بن کے اڑ گئے۔ لوگ ہنس بھی رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے۔ شیطان نے کہا، میں صرف تمہیں تمہاری حقیقت دکھا رہا ہوں۔ ماسکو میں خوف اور افواہیں۔ پورے شہر میں ایک ہی بات ہو رہی تھی، ایک جادوگر آیا ہے۔ نہیں، وہ شیطان ہے۔ وہ لوگوں کو پاگل کر رہا ہے۔ وہ سچ بولتا ہے مگر ڈراؤنے انداز میں۔ سرکاری افسر، ادیب، پولیس سب پریشان تھے، مگر شیطان صرف مسکراتا تھا۔ اسے انسانوں کی لالچ، جھوٹ اور منافقت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ شیطان کا اصل مقصد۔ شیطان ماسکو میں کیوں آیا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں صرف انسانوں کی اصل شکل دیکھنے آیا ہوں، کون اچھا ہے، کون برا، کون سچ بولتا ہے، کون جھوٹ۔ وہ لوگوں کو سزا بھی دیتا تھا، مگر صرف ان کو جو خود غلط ہوتے تھے۔ اس کا مقصد تباہی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کو بے نقاب کرنا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ماسکو کی سڑکیں سنسان تھیں، مگر شہر کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایک ادیب مر چکا تھا، دوسرا ادیب پاگل خانے میں تھا، ایک شیطان شہر میں گھوم رہا تھا اور اس کے ساتھی شرارتیں کر رہے تھے۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا، اصل کہانی ابھی شروع ہونی ہے۔ ماسٹر کی، مارگریٹا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ شیطان کی آمد نے ماسکو کو بدل دیا تھا، اور اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا دن کیا لائے گا۔ پاگل خانے میں ایک عجیب ملاقات۔ ادیب 2 کو جب پاگل خانے میں لایا گیا تو وہ مسلسل چیخ رہا تھا، شیطان ماسکو آ گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسی وارڈ میں ایک اور مریض تھا، ایک خاموش، اداس مگر بہت گہری آنکھوں والا۔ یہ تھا ماسٹر۔ جب ادیب 2 نے اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے یہ شخص سب کچھ جانتا ہے۔ ماسٹر نے آہستہ سے کہا، تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ میں بھی اس سے ملا ہوں۔ ادیب 2 حیران رہ گیا۔ ماسٹر نے اسے اپنی پوری کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ ماسٹر کی زندگی کا آغاز۔ ماسٹر پہلے ایک عام آدمی تھا، ایک لائبریرین، ایک محنتی انسان جو کتابوں سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک خیال آیا، میں پوائنٹس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ناول لکھوں گا، ایک ایسا ناول جو سچائی کو زندہ کر دے۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی، ایک چھوٹا سا تہہ خانے کا کمرہ کرائے پر لیا اور دن رات لکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں تھک جاتی، مگر دل نہیں تھکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ بڑا کر رہا ہے۔ مارگریٹا کی آمد۔ ایک دن جب وہ اپنے ناول کے چند صفحات ہاتھ لیے باہر نکلا، اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، وہ تھی مارگریٹا۔ مارگریٹا شادی شدہ تھی،
مگر اس کی زندگی میں محبت نہیں تھی. جب اس نے ماسٹر کو دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی روح کو کوئی آواز دے رہا ہے. ماسٹر نے اسے اپنا ناول دکھایا. مارگریٹا نے پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ دنیا کو بدل دے گا، اس نے آہستہ سے کہا. اسی لمحے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی. محبت کے دن اور تخلیق کی خوشبو. مارگریٹا روز ماسٹر کے پاس آتی. وہ دونوں تہہ خانے میں بیٹھ کر ناول پہ بات کرتے، چائے پیتے، ہنستے، خواب دیکھتے. ماسٹر لکھتا جاتا اور مارگریٹا اس کی ہمت بنتی جاتی. وہ دونوں دنیا سے بے خبر تھے، صرف ایک دوسرے کے لیے زندہ. یہ ماسٹر کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے. ناقدین کا حملہ. مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی. جب ماسٹر نے اپنا ناول شائع کرنے کی کوشش کی تو سوویت ناقدین نے اس پر حملہ کر دیا. یہ مذہبی بکواس ہے، یہ حکومت کے خلاف ہے، یہ خطرناک خیالات پھیلاتا ہے. اخباروں میں ماسٹر کے خلاف مضامین چھپنے لگے. دوستوں نے منہ موڑ لیا. ادبی دنیا نے اسے مسترد کر دیا اور ماسٹر ٹوٹ گیا. ماسٹر کا بکھر جانا. ایک رات ماسٹر نے اپنے ناول جلانے کی کوشش کی. مارگریٹا نے اسے روکا مگر وہ بے بس تھا. میری محنت، میرے خواب سب ختم ہو گیا، میں کچھ نہیں ہوں. وہ پاگل پن کے قریب پہنچ گیا. آخر کار ماسٹر خود ہی پاگل خانے میں آ گیا. مارگریٹا اسے ڈھونڈتی رہی مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا. اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی. مارگریٹا کی تنہائی اور بے بسی. مارگریٹا اپنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی. اس کا شوہر امیر تھا مگر محبت سے خالی. وہ ہر رات ماسٹر کو یاد کرتی، اس کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھتی اور آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹتی جاتی. ایک دن اس نے کہا، اگر کوئی مجھے ماسٹر واپس دے دے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گی. اس کی یہ فریاد کسی نے سن لی. ایک ایسے شخص نے جو انسان نہیں تھا. شیطان کی نظر مارگریٹا پر. شیطان ماسکو میں گھوم رہا تھا اور اس نے مارگریٹا کے دل کی آواز سن لی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عورت، اس میں طاقت ہے، محبت ہے، ہمت ہے، یہ میرے کام آئے گی. شیطان نے مارگریٹا کو ایک پیغام بھیجا، اگر تم اپنے محبوب کو واپس چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. مارگریٹا حیران بھی ہوئی، ڈری بھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. شیطان کی پیشکش. مارگریٹا شیطان کے سامنے پہنچی. وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں تمہیں ماسٹر واپس دے سکتا ہوں مگر اس کے بدلے تمہیں میرے سالانہ بال یعنی پارٹی کی ملکہ بننا ہوگا. مارگریٹا نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شیطان نے کہا، بس مسکرانا، اس پارٹی میں مہمانوں کا استقبال کرنا اور ایک رات کے لیے میری دنیا کا حصہ بننا. مارگریٹا نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، میں تیار ہوں. اسی لمحے مارگریٹا چڑیل بن گئی. اس کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. مارگریٹا اب شیطان کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی. اس کے سامنے جادو، طاقت، خطرہ اور ماسٹر کی واپسی کا وعدہ تھا. سب کچھ موجود تھا. مارگریٹا کی چڑیل بننے کی رات اور شیطانی پارٹی. مارگریٹا نے جب شیطان کی پیشکش سنی تو اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، مجھے ماسٹر چاہیے، چاہے مجھے دنیا کی ہر طاقت کا سامنا کرنا پڑے. اس نے ہاں کہہ دی. شیطان نے مسکرا کر کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، آج رات تمہاری زندگی بدل جائے گی. مارگریٹا کے دل میں خوف بھی تھا مگر محبت اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھی. چڑیل میں تبدیلی. رات کے وقت شیطان کے ایک ساتھی نے مارگریٹا کو ایک عجیب سا مرہم دیا. اسے اپنے جسم پر لگا لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. مارگریٹا نے مرہم لگایا
اور چند لمحوں میں اس کا جسم ہلکا ہونے لگا، پھر گرم، پھر ہوا کی طرح آزاد۔ اس نے آئینے میں دیکھا وہ اب ایک چڑیل بن چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی آزادی۔ ماسکو کے اوپر اڑان۔ مارگریٹا کھڑکی سے باہر نکلی اور ہوا میں اڑنے لگی۔ ماسکو کی عمارتیں اس کے نیچے چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا اس کے بالوں میں کھیل رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، چیخ رہی تھی، آزاد تھی۔ اس نے سوچا اگر میں نے یہ سب ماسٹر کے لیے کیا ہے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ شہر کے اوپر سے گزری، دریا کے اوپر سے، پارکوں کے اوپر سے، اور اسے لگا جیسے وہ دنیا کی ملکہ ہو۔ انتقام کی رات۔ مارگریٹا کو ایک بات یاد آئی، وہ ناقد جس نے ماسٹر کے ناول کو تباہ کر دیا تھا۔ مارگریٹا اس کے گھر پہنچی۔ وہ غصے میں تھی، مگر اس کا غصہ محبت سے پیدا ہوا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کے فرنیچر توڑا، شیشہ چکنا چور کیا، کتابیں پھاڑ دیں اور ہر چیز الٹ پلٹ کر دی۔ یہ اس کا انتقام تھا ماسٹر کے لیے۔ پھر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے اڑ گئی۔ شیطانی پارٹی کی تیاری۔ مارگریٹا کو ایک محل نما جگہ پر لے جایا گیا جہاں شیطانی پارٹی ہونا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب دنیا بھر کی بد روحیں، قاتل، ظالم اور شیطان کے دوست سب جمع ہوتے تھے۔ مارگریٹا کو بتایا گیا آج رات تم ملکہ ہو، سب تمہیں سلام کریں گے، تمہیں مسکرانا ہے، بس یہی تمہارا کام ہے۔ مارگریٹا نے گہری سانس لی، وہ تیار تھی۔ شیطانی پارٹی کا آغاز۔ دروازے کھلے اور ایک لمبی قطار اندر داخل ہونے لگی۔ ہر شخص مارگریٹا کے سامنے جھکتا، اس کا ہاتھ چومتا اور اپنا نام بتاتا۔ وہ سب خوفناک تھے۔ کسی کے ہاتھ خون سے بھرے تھے، کسی کی آنکھیں جل رہی تھیں، کسی کے چہرے پر زخم تھے، مگر مارگریٹا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسکراتی رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب ماسٹر کے لیے ہے۔ پارٹی کا عروج۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ موسیقی گونج رہی تھی، روشنیوں کا طوفان تھا اور شیطان کے ساتھی ہنس رہے تھے۔ مارگریٹا تھک چکی تھی مگر اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ آخر کار شیطان اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے اپنا کام خوب نبھایا ہے، اب تم انعام کی حقدار ہو، ایک خواہش مانگو۔ مارگریٹا نے بغیر سوچے کہا، مجھے ماسٹر چاہیے، بس یہی میری خواہش ہے۔ ماسٹر کی واپسی۔ شیطان نے اپنی ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک کمزور، تھکا ہوا مگر پہچاننے لائق چہرہ سامنے آیا، ماسٹر۔ مارگریٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی طرف بھاگی، اسے گلے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میں نے تمہیں واپس لے لیا۔ ماسٹر نے آہستہ سے کہا، میں جانتا تھا تم آؤ گی۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت تھا۔ ماسٹر اور مارگریٹا کا نیا سفر۔ شیطان نے کہا، تم دونوں نے بہت دکھ جھیلے ہیں، دنیا نے تمہیں سمجھا نہیں، تمہیں جنت تو نہیں ملے گی مگر تمہیں آرام ملے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ماسٹر اور مارگریٹا ایک پرسکون، خاموش، جادوئی دنیا میں چلے گئے۔ وہاں نہ درد تھا، نہ خوف، نہ تنقید، نہ جدائی، صرف سکون اور محبت۔ مارگریٹا نے اپنی محبت کے لیے چڑیل بننا قبول کیا، شیطان کی پارٹی کی ملکہ بنی، خطرات کا سامنا کیا، انتقام لیا اور آخر کار ماسٹر کو آزاد کرایا۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت انسان کو وہ طاقت دے سکتی ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ شیطان کی خاموش مسکراہٹ۔ شیطان ایک پہاڑی پر بیٹھا ماسکو کی رات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ خوشی نہ غصہ بلکہ ایک گہری سمجھ۔ اس نے ماسٹر اور مارگریٹا کو بلایا، تم دونوں نے بہت دکھ جھیلے، دنیا نے تمہیں سمجھا نہیں، تم نے سچ لکھا مگر سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔
ماسٹر نے آہستہ سے کہا کیا مجھے میرا ناول واپس مل سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا جو سچ لکھا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تمہارا ناول بھی نہیں۔ پوائنٹس کی کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے ماسٹر سے کہا تم نے پوائنٹس کی کہانی ادھوری چھوڑ دی تھی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اچانک منظر بدل گیا۔ ماسٹر اور مارگریٹا خود کو ایک پہاڑی پہ پاتے ہیں جہاں پوائنٹس بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر 2000 صدیوں کی تھکن ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے جیسے کسی سے معافی مانگ رہا ہو۔ پوائنٹس کی روح 2000 سال سے ایک ہی سزا بھگت رہی تھی، بزدلی کی سزا۔ پوائنٹس کی پشیمانی۔ پوائنٹس بار بار کہتا ہے میں جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر میں نے اسے بچایا نہیں۔ میں نے سچ کو چھوڑ دیا، میں نے بزدلی کی۔ اس کی آواز میں درد تھا، ایسا درد جو وقت کو بھی چیر دے۔ حضرت عیسیٰ کی موت اس کے دل پر ایک زخم بن گئی تھی جو کبھی نہیں بھرا۔ ماسٹر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نرم آواز۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی، نرم، گرم اور پرسکون۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ پوائنٹس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے غلطی کی مگر تم انسان ہو، انسان غلطی کرتا ہے مگر معافی بھی پاتا ہے۔ پوائنٹس کی آنکھوں میں حیرت اور امید کی چمک آ گئی۔ پوائنٹس کی آزادی۔ پوائنٹس نے شیطان کی طرف دیکھا۔ شیطان نے سر ہلایا جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوائنٹس سے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، تمہاری سزا ختم ہوئی، تمہیں سکون ملے گا۔ پوائنٹس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صدیوں بعد پہلی بار مسکرایا۔ وہ روشنی میں داخل ہو گیا اور اس کی روح آزاد ہو گئی۔ پوائنٹس یہودیوں کا گورنر تھا۔ وہ ایک ایسا اہلکار کے طور پہ جانا جاتا تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمے کی صدارت کی اور بالآخر ان کو سولی پہ چڑھانے کا حکم دیا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2000 سال کے بعد اس کو معاف کر دیا۔ ماسٹر کا فیصلہ۔ اب شیطان نے ماسٹر سے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو، دنیا میں واپس جانا یا سکون کی جگہ پہ رہنا؟ ماسٹر نے مارگریٹا کا ہاتھ تھاما اور کہا میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا، وہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، میں صرف سکون چاہتا ہوں مارگریٹا کے ساتھ۔ مارگریٹا نے مسکرا کر کہا جہاں تم ہوگے میں بھی وہیں ہوں گی۔ شیطان کا آخری تحفہ۔ شیطان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک راستہ کھل گیا۔ وہ راستہ نہ جنت تھا نہ جہنم، بلکہ ایک پرسکون، خاموش، جادوئی دنیا تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے، شیطان نے کہا، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، یہاں تم لکھ سکتے ہو، تم سو سکتے ہو، محبت کر سکتے ہو اور سکون پا سکتے ہو۔ ماسٹر اور مارگریٹا اس راستے پر چل پڑے۔ سکون کی دنیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر میں پہنچے، جنگل کے بیچ، چاندنی میں نہایا ہوا۔ ماسٹر نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنا ناول مکمل کر لوں گا۔ مارگریٹا نے جواب دیا اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ وہ دونوں بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور رات کی خاموشی میں کھو گئے۔ یہ ان کی جنت تھی، ان کی آزادی۔ شیطان نے دور سے یہ منظر دیکھا اور کہا ہر روح کو وہ ملتا ہے جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ پوائنٹس کو معافی ملی، ماسٹر کو سکون، مارگریٹا کو محبت اور دنیا کو ایک سچائی۔ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رات گہری ہو گئی اور ماسٹر مارگریٹا ہمیشہ کے لیے سکون کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ شیطان کی رخصتی، ماسکو کی تبدیلی اور آخری پیغام۔ ماسٹر اور مارگریٹا سکون کی دنیا میں چلے جانے کے بعد ماسکو پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ شہر جو چند دن پہلے جادو، شرارت، خوف اور حیرت سے بھرا ہوا تھا،
اب جیسے تھک چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی شیطان آیا تھا یا ہم سب پاگل ہو گئے تھے؟ مگر حقیقت یہ تھی کہ شیطان ابھی بھی ماسکو میں موجود تھا۔ شیطان کا آخری مشن۔ شیطان ایک بلند عمارت کی چھت پہ کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انسان عجیب مخلوق ہے۔ انہیں سچ دکھاؤ تو ڈر جاتے ہیں، انہیں جھوٹ دو تو خوش ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان میں کچھ خوبصورتی ہے۔ شیطان کے ساتھی نے کہا، کیا ہم اب جا رہے ہیں یا مزید شرارت باقی ہے؟ شیطان نے جواب دیا، ایک آخری کام باقی ہے، پھر ہم رخصت ہوں گے۔ ادیب 2 جو پہلے شیطان کے پیچھے بھاگتا پھر رہا تھا، اب پاگل خانے سے باہر آ چکا تھا، مگر وہ بدل چکا تھا۔ وہ اب شاعری نہیں کر رہا تھا، وہ اب خدا کے بارے میں بحث نہیں کرتا تھا، وہ اب دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتا تھا۔ ہر رات اسے خواب آتے تھے، پوائنٹس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ماسٹر کا اور ایک پہاڑی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب عام نہیں تھے، یہ اس کے اندر کی تبدیلی تھی۔ شہر میں عجیب واقعات کی گونج۔ ماسکو میں اب بھی لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تھیٹر میں جو ہوا وہ کیا تھا؟ وہ کالا بلی کیا واقعی بول رہی تھی؟ وہ جادوگر کہاں گیا؟ سرکاری افسران نے اعلان کیا یہ سب افواہیں ہیں، کوئی جادو نہیں ہوا، سب کچھ ایک غلط فہمی تھی، مگر عوام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شیطان کا آخری کھیل۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، آج رات ہم ماسکو چھوڑ دیں گے، مگر جانے سے پہلے چلو انسانوں کو ایک آخری آئینہ دکھاتے ہیں۔ اس رات شہر میں عجیب روشنیوں کے گولے نظر آئے، آسمان پہ سائے دوڑتے دکھائی دیے، کچھ لوگوں نے ہوا میں ہنسی کی آوازیں سنی، کچھ نے بلی کو چھتوں پر ناچتے دیکھا۔ لوگ خوفزدہ بھی تھے مگر حیران بھی۔ یہ شیطان کا آخری سلام تھا۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کی رخصتی۔ رات کے آخری پہر، ایک پہاڑی پر شیطان اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ شیطان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وقت آ گیا ہے، چلو اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اپنے جھوٹ اور سچ کے ساتھ خود ہی لڑ لے گی۔ پھر وہ سب گھوڑوں پہ سوار ہو کر آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ بادلوں نے انہیں نگل لیا اور وہ غائب ہو گئے۔ ماسکو کی صبح۔ اگلی صبح ماسکو میں سورج نکلا مگر شہر بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے محسوس کیا ہوا ہلکی ہے، فضا میں عجیب سکون ہے، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی تھا، کیا واقعی شیطان آیا تھا یا یہ سب خواب تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ ادیب 2 اس رات سویا تو اسے آخری خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک پہاڑی چاندنی پوائنٹس آزاد ہو کر چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور ماسٹر اور مارگریٹا ایک گھر میں بیٹھے ہیں جہاں چراغ جل رہا ہے اور سکون ہے۔ ادیب 2 جاگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نے سچ دیکھا تھا مگر میں اسے کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ میرا راز ہے۔ ماسکو کی اصل تبدیلی۔ شیطان کے جانے کے بعد ماسکو میں کوئی جادو نہیں ہوا، کوئی بلی نہیں بولی، کوئی کپڑے غائب نہیں ہوئے، مگر ایک چیز بدل گئی، لوگوں کے دل۔ کچھ لوگ زیادہ رحم دل ہو گئے، کچھ زیادہ محتاط، کچھ زیادہ سچائی پسند اور کچھ زیادہ خوفزدہ۔ شیطان نے شہر کو تباہ نہیں کیا تھا، اس نے صرف آئینہ دکھایا تھا۔ شیطان کی رخصتی کے بعد دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر اس کہانی کا پیغام ہر اس شخص کے دل میں رہ گیا جس نے اسے سمجھا۔ سچائی کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ محبت انسان کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ بزدلی سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کی اصل جنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ نیکی اور بدی دونوں انسان کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہر روح کو آخرکار وہ ملتا ہے جس کی وہ واقعی حقدار ہوتی ہے۔ شیطان ناول کا مرکزی کردار وہ شیطان ہے جو ماسکو میں آتا ہے، بہت ذہین، مزاحیہ اور انصاف پسند،
برا نہیں بلکہ لالچی اور جھوٹے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں ضروری ہیں۔ اس کی آنکھیں مختلف رنگ کی ہیں جو اس کی پراسراریت دکھاتی ہے۔ ماسٹر ناول کا ہیرو ایک غریب حساس لکھاری جس کا اصلی نام نہیں بتایا گیا۔ اس نے پوائنٹس پہ ناول لکھا مگر تنقید سے ٹوٹ گیا، ناول جلا دیا اور وہ پاگل خانے میں چلا گیا۔ بزدل ہے مگر اچھا انسان، آخر میں مارگریٹا کی محبت سے امن پاتا ہے۔ یہ کردار مصنف پر مبنی ہے۔ یہ ناول سچ بولنے کی قیمت کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ ماسٹر کی مثال، ماسٹر سچ لکھتا ہے مگر معاشرہ اس کی بات قبول نہیں کرتا، اسے پاگل خانے میں ڈال دیتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ سچ بولنا آسان نہیں، سچ بولنے والے کو تنہائی، درد اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کتاب کا مشہور جملہ ہے مینواسکرپٹس ڈونٹ برن، سچی تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ سچ وقتی طور پہ دب سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ جبر، آمریت اور آزادی، یہ ناول روس کے کمیونسٹ نظام پر خاموش تنقید ہے۔ ماسکو کی دنیا میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سچ بولنے کی جرت نہیں، ادب اور فن حکومت کے کنٹرول میں ہے، فنکاروں کا المیہ، شاعر اور ادیب، مصنف غلام بن جاتے ہیں، اصل تخلیق مر جاتی ہے۔ پیغام یہ ہے جہاں آزادی نہ ہو وہاں روح مر جاتی ہے۔ اسلام میں بھی حق بات کہنا افضل جہاد ہے۔ جابر حکمران کے سامنے سچ بولنا عظیم عمل ہے۔ مذہب، ایمان اور روحانیت، ناول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پوائنٹس کی کہانی بہت اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سادہ، سچ بولنے والے، محبت اور معافی کی تعلیم دینے والے۔ پوائنٹس سچ جانتا ہے مگر اقتدار کے خوف سے انصاف نہیں کرتا۔ پیغام یہ ہے سب سے بڑا گناہ ظلم نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ یہ جملہ ناول کا مرکزی اخلاقی سبق بھی ہے۔ اسلامیہ زاویہ یہ ہے حق جان کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے، خوف کی بنیاد پہ انصاف چھوڑ دینا روح کی موت ہے۔ محبت اور قربانی، مارگریٹا کا کردار اس ناول کی روح ہے۔ مارگریٹا ماسٹر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کی خاطر شیطان سے معاہدہ، عزت، سکون سب قربان کرتی ہے۔ پیغام یہ ہے سچی محبت خود غرض نہیں ہوتی، محبت انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ محبت ماسٹر کو تباہی سے بچا لیتی ہے، محبت اسے نجات دلا دیتی ہے۔ جس محبت میں قربانی نہ ہو وہ صرف خواہش ہے۔ اور آخر میں فن، ادب اور تخلیق، یہ ناول فنکار کے درد کی کہانی ہے۔ ماسٹر ایک سچا ادیب مگر معاشرہ اسے مسترد کر دیتا ہے۔ معاشرہ چاپلوسی کو سراہتا ہے، سچ لکھنے والوں کو پاگل کہتا ہے۔ پیغام یہ ہے اصل ادب وقت سے آگے ہوتا ہے، سچا فنکار مر سکتا ہے مگر اس کا فن زندہ رہتا ہے۔ ناول میں سچ بولنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ماسٹر کو۔ حقیقت میں اصل پاگل وہ معاشرہ ہے جو سچ سے ڈرتا ہے۔ پیغام یہ ہے سچ بولنے والا اکثر پاگل سمجھا جاتا ہے۔